अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सोफ़न अनप्लग की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक आप देखते आए हैं कि मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोगों से मिलते आ रहे हैं, उनसे सीखते आ रहे हैं। सो इसी सिलसिले में आज हमने जो है वो एक और स्पेशल गेस्ट को ज़हमत दी है कि वो हमारे प्रोग्राम पे आएँ और अपनी जो है वो विज़डम और एक्सपीरियंस से हमें बातें शेयर कर सकें। सो सबसे पहले तो सर मैं डॉक्टर अंजुम अल्ताफ़ का शुक्रिया अदा करूँगा, सर आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बहुत वेलकम। So Dr. Anjum जो है वो इज़ एन एजुकेशनिस्ट, ही हैज़ आल्सो सर्व्ड एज डीन ऑफ स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ लम्स के अंदर। बट हम आज इस पे बात कर रहे हैं वो है इनकी किताबों के हवाले से। ही इज़ एन ऑथर। उनकी किताब पहले फैज़ की पोइट्री पे भी आ चुकी है, ट्रांसलेशन विद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम इज़ ट्रांसलेशन पोइम इंस्पायर्ड बाय फैज़ अहमद फैज़। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी लिखा है एंड आई एम होपिंग और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा एक किसी और एपिसोड में हम उस हवाले से आपसे बात कर सकें। बट आज हम जिस पे स्पेसिफिकली जिस बात कर रहे हैं वो इनकी किताब आई है और ये किताब का नाम है थिंकिंग विद गालिब। और इसमें बेसिकली जो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, गालिब पे बहुत काम हुआ है बट ही इज़ एमिंग टू रीच टू यंग जनरेशन और उनको गालिब के हवाले से बताएंगे, सिखाएंगे। सो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, देखेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या इंस्पा मोटिवेशन थी और क्या अचीव करना चाहते हैं। तो सर वंस अगेन थैंक यू, आपने हमें आज टाइम दिया है। बट ये बताइएगा कि बिफ़ोर वी गो इनटू बुक और उसकी डिटेल में गालिब से आपका अपना क्या रिश्ता है? गालिब से मेरा रिश्ता वही है जो कि एक उम्र में बहुत से बच्चों को क्रिकेट से हो जाता है या मौसीकी से हो जाता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है और आपके घर में उसका ज़िक्र होता रहता है तो उससे एक लगाव हो जाता है। और गालिब की शायरी ऐसी है कि आप 1-2-3 अशार सुन लें तो आपको अच्छे लगने लगते हैं, बस यही ताल्लुक है। सर आपकी माशाल्लाह वो जनरेशन है जिनके इर्द गिर्द आपने ये माहौल देखा जहाँ पे एक अदबी माहौल था, जहाँ पे ये शायरी को शायद इतना बड़ा मुश्किल नहीं समझा जाता जितने हमने बना दिया है कि अब ये एक हमारे शायद करिकुलम का हिस्सा है और एक मुश्किल हिस्सा है। तो उस माहौल के हवाले से थोड़ा बताइएगा। आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त थे, आपके रिश्तेदार थे, तो क्या माहौल था उस टाइम एक कि ये शायरी को लेके, अदब को लेके? ऐसा था कि उसमें जाहिर है कि हर जगह एक सा नहीं था। हमारे घर में बहुत किताबें थीं, बहुत रसाइल आते थे। हमारी वालदा को बहुत शौक़ था शायरी का और हमारे वालिद जो थे वो भी उन्होंने एमए किया था इंग्लिश लिटरेचर में। तो घर में बस माहौल था ऐसा। बहुत से ये रिसाले आते थे, नुक़ूश और अदब लतीफ़ और ये सब, उसमें शायरी होती थी तो हम बस बग़ैर सोचे समझे पढ़ते रहते थे। तो वो माहौल था कि लोगों को किताबों का शौक़ था, किताबें पढ़ते थे, किताबें ख़रीदते थे, रिसाले जारी करते थे, बस उस तरह का माहौल। गालिब के अलावा किन किन को आपने शुरू में पढ़ा, जिनको आपने पसंद किया, जहाँ से लगाव आपका एक तरह से खुद भी डेवलप हुआ आपका? हाँ, ऐसा था कि हर जनरेशन जो है वो किसी एक जगह पे आके रुक जाती है, कुछ उम्र का वो तकाज़ा होता है। तो हमने सब ये शायरी अपनी वालदा से सीखी और वो इस दौर में आके, वो गालिब के दौर में, तो गालिब, मोमिन, दाग, दर्द, उससे पहले मीर और सौदा, आतिश, नासिर, ये सब हमारे घर में जो ये नाम थे ये हमें आते जाते में सुनाई देते रहते थे। हमारी वालदा को मेरा ख़्याल में कम से कम 1-1.5 हज़ार शेर तो ज़बानी याद होंगे। और वो कोई भी, और ये अशार ऐसे हैं कि अब भी ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा मौका हो तो आपको खामखा कोई मिसरा या कुछ चीज़ याद आ जाती है। तो इस खाने पे बैठे हों, चाय पी रहे हों, तो कोई ना कोई बात जो है वो अदब उसमें शामिल हो जाता था। तो थोड़ा सा हम उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे लेके आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। उस टाइम हम आज से भी कंपैरिजन करेंगे बट उस टाइम जो गालिब का एक इन्फ्लुएंस कह सकते हैं सोसाइटी पे या जो आपका माशरे पे या उनको किस तरह देखा जाता वो क्या था, और अगर आप आज से कंपेयर कर सकेंगे तो डिफरेंस तो बहुत होगा आई एम श्योर, लेकिन किस तरह देखते हैं आप दोनों अदवार को? ऐसा था कि वो हमारे वालिदैन की जो एक जनरेशन थी वो मेरा ख़्याल है आखिरी जनरेशन थी जो कि शायरी को एक अदबी रुख से जो
ان کا مطالعہ تھا، وہ دیکھتے تھے کہ یہ اس شاعری میں فکری مواد کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے. مگر وہ آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ، بلکہ اس وقت سے بھی زیادہ رجحان انٹرٹینمنٹ کی طرف، جو شاعری کے جمالیاتی وہ ہیں پہلو ہیں، ان کی طرف چلا گیا ہے. خاص طور پہ اس لیے کہ یہ بہت سے لوگوں نے غزلیں گانی شروع کر دی ہیں، تو وہ آپ شاعری کی طرف جاتے ہیں ایک طرح سے، یہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی حسین شاعری ہے، اس میں کتنا مزہ آتا ہے. ہم نے فریدہ خانم کی غزل سن لی، مہدی حسن کی غزل سن لی، مگر اس کا جو فکری پہلو ہے وہ بہت کم ہو گیا، بہت، کیونکہ زبان سے بھی لوگ جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس زمانے میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے فارسی پڑھی ہوئی تھی اسکول کالج میں، تو ایک الفاظ کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، وہ اگر پڑھتے تھے تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ اس کا معنی کیا ہے. تو اب اگر اب شاعری جو ہے وہ اتنی ایک طرح سے پاورفل چیز ہے کہ آپ کو اس کے معنی سمجھ نہ بھی آئیں تو وہ ایک الفاظ میں ایک رچاؤ ہے، ایک میوزک ہے، وہ آپ کو بغیر سمجھے بھی اچھی لگتی ہے. مگر اس کی جو معنویت ہے اس میں بہت کمی آ گئی. سر آئی تھنک وہ ایک تھوڑا سا ہم ڈی ٹریک ضرور ہوں گے، لیکن میں آپ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک وجہ تو نہیں ہوگی، لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ اب ہم معنی نہیں ڈھونڈتے یا رجحان نہیں رہا لوگوں کا، اس کے کیا پہلو ہیں جن کو آپ کے ذہن میں آتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو بہت سیدھی سادی بات ہے کہ اگر آپ اسکول میں جو ہے زبان پڑھنے اس پہ توجہ نہ دیں تو ظاہر ہے آپ کی ووکیبلری نہیں بنے گی، اور جب آپ کی ووکیبلری نہیں بنے گی تو آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ جو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے والدین کی جنریشن تک اردو اور فارسی پہ کافی توجہ دی جاتی تھی، وہ محنت سے پڑھتے تھے اور اب سمجھتے تھے. تو جب سے یہ رجحان شروع ہوا ہے کہ آپ انگریزی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان یہ ہوا کہ نہ ہمیں انگریزی صحیح طرح سے آئی ہے، اور جو ہماری زبان تھی وہ بھی ایک طرح سے اس سے بھی کٹ گئے. تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ اس سے میرا اپنا وہ یہ خیال ہے کہ بطور ایجوکیشنسٹ کے کہ ہر شخص کو ایک نہ ایک زبان پہ عبور ہونا چاہیے، چاہے وہ انگریزی ہو یا کچھ بھی ہو، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، مگر اتنا عبور ہونا چاہیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کوئی ایبسٹریکٹ ٹاپک دیکھے کہ اس پہ آدھا گھنٹہ آپ بات کیجئے تو آپ اپنا جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ سب ایکسپریس کر سکیں. یہ نہیں ہو کہ آپ جو ہے وہ اٹک جائیں کہ اب میں کیا کہوں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. وہ کچھ چیز زبان سے جو دوری ہے. سر آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے انگلش میں ہے تو آپ کو لکھنا اردو میں ہوتا ہے، اردو میں لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے الفاظ انگلش میں آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ابھی تک کوئی اتنا اچھا ٹول جس طرح گوگل ٹرانسلیشن تو بہت ہی بیسک ٹول ہے، لیکن وہ اتنا ایکوریٹ یا اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ اس پہ ریلائی بھی کر سکیں. تو ایک ڈفرینٹ انجن پہ ہمیں جانا پڑتا ہے. سر آپ کا ینگ جو لوگ ہیں یعنی جنریشن ہے، انٹریکشن رہا ہے، آپ ڈین بھی رہے ہیں ماشاء اللہ، اور آپ کا ویسے بھی آپ پڑھاتے رہے ہیں لوگوں سے رہا ہے، تو اس جنریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے اس کتاب کو اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ اٹھایا. ایک جو بیفور موو ٹو دا بک ایک جرنل یہ آتا ہے کہ دیر از ایکوزیشن ایلیگیشن کہہ لیں کہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس جنریشن کا، اس جنریشن کی کیپیبلٹی نہیں ہے، اگلی جنریشن جو نہیں کر سکتے، ان کو تو آتا ہی نہیں. کاؤنٹر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، آپ نے ان پہ شروع میں کام نہیں کیا کہ یہ اس قابل ہوتے کہ پھر یہ سمجھ سکتے. تو یہ جو ایک چکن اینڈ ایگ والا ایک آرگومنٹ چلتا رہتا ہے، آپ کا ایز ایجوکیشنسٹ اس پہ کیا کامنٹ ہے؟ میرا کامنٹ یہ ہے کہ ہر شخص میں جو ہے بہت پوٹینشل ہے، اور وہ اپنا شوق کس چیز کی طرف رخ کرتا ہے وہ حالات پہ بہت اس کا انحصار ہے. اب اگر کے پی کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، لنڈی کوتل سے اور چترال سے ورلڈ کلاس فاسٹ بولرز نکل رہے ہیں تو وہاں سے فزسسٹ کیوں نہیں نکل رہے، وہاں سے ادب لکھنے والے کیوں نہیں نکل رہے؟ اس لیے کہ وہ چیز ہم نے وہاں فراہم نہیں کی، اور جو چیز وہاں ہم نے کی ہے اس میں آپ کو نتائج نظر آتے ہیں. تو
یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں پوٹینشیل نہیں ہے، پوٹینشیل بہت ہے. اقبال کا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی جو ہے وہ، تو اب آپ اس میں پانی نہ دیں تو پھر وہ مٹی سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے سر، اب ہم اس بک پہ آتے ہیں. پہلی بات، کیونکہ اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے مختلف شعراء کو پڑھا اور آپ نے پڑھتے رہے، رجحان تھا آپ کا، تو جب آپ نے اس پروجیکٹ کے متعلق سوچا، کیونکہ اس کا جس طرح میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا تو آپ نے ایک ایسے لکھا، پھر انڈیا میں یہ امت صاحب تھے، انہوں نے اپنا لکھا، تو کولیبریشن تک ہم آگے بات کریں گے. بٹ وائی ڈڈ یو چوز غالب؟ پھر کہ ہم غالب سے ہی اسٹارٹ کیوں کرتے ہیں، لیٹس سے دیٹ. اچھا، ہمارا دیکھیے بات ایسی ہے کہ امت اور ہم دونوں جو ہیں، ہمارا ادب سے تعلق نہیں ہے، نہ ہم نقاد ہیں، نہ ہماری ادب میں کوئی کوالیفیکیشن ہے، نہ ہماری لٹریچر میں کوئی ڈگری ہے. اس لیے ہم غالب کی طرف ادب کے راستے سے نہیں آئے. ہم دونوں جو ہیں وہ سوشل سائنٹسٹ ہیں، سماجی علوم میں جو ہے ہمارا کام بھی ہے اور شوق بھی ہے. تو ایک چیز جو میں نے بہت محسوس کی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو طالب علم آتے تھے تھیسس کرنے کے لیے، وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اس معاشرے میں اتنے مسائل ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ سر میں اس چیز پہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے. مثلاً کچھ بھی لے لیجیے کہ آپ پاکستان کے حالات اتنے خراب کیوں ہیں یا کیوں ہو گئے ہیں. تو اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں، میرے ذہن میں یہ جواب آ رہے ہیں، اس کو میں کیسے ایک باقاعدہ ریسرچ کر کے ثابت کر سکوں کہ میرا جو خیال ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹپیکل جو ریسرچ ہوتی ہے. مگر ہمارے پاس جتنے طالب علم آ رہے تھے وہ آ کے کہتے سر آپ بتا دیجئے کہ ہم کیا کریں، ہم کر دیں گے مگر بتا آپ دیں. تو جس سے بہت واضح یہ تھا کہ سوال اٹھانے کی جو صلاحیت ہے، معاشرے کو سمجھنے کی کہ اس میں کیا مسائل ہیں، وہ بہت کم ہو گئی. تو وہ ایک ہمارے لیے یہ موٹیویشن تھی کہ کم سے کم میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر ہم یہ سب سوال نہیں اٹھائیں گے کہ ایسا کیوں ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اب اس وقت پاکستان میں جنگ ہے وہ دو اس میں فریقین ہیں. ایک جو ہے وہ کلچر آف اوبیڈینس ہے اور ایک جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہے کلچر آف کویسچننگ. تو ہماری طرف والے لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کلچر آف اوبیڈینس جو ہے، اگر آپ یہ یکساں قومی نصاب دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے واضح ہو جائے گا کہ ہر چیز کا جواب پہلے سے موجود ہے. وہ کسی کو یا عالم کو پتہ ہے یا کسی کتاب کے پیچھے لکھا ہوا ہے، ہمیں سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس گیپ کو بھرنے کے لیے ہم نے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس جب ہم نے کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود سوال اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر پھر آپ بتائیں ہم کیا پڑھیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو جو شاعری بھی تھی وہ شاعری ایسی کہ ہماری شاعری جو ہے اس میں غزل کی بہت اہمیت ہے، لیکن غزل ایک ایسا ژانر ہے کہ اس میں ہر شعر جو ہے اس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سوچ کا تسلسل نہیں ہے. تو جب آپ غزل پڑھنے لگتے ہیں، اگر آپ کے نصاب میں غزل آ بھی جائے کہ ہم غالب کی 4 غزلیں پڑھ لیں گے، تو اس میں ساری اہمیت جو ہے یا ساری اٹینشن وہ ردیف قافیے پہ چلی جاتی ہے. کتنا خوبصورت یہ ہے. تو وہ ہمارا مقصد پورا نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہمیں کوئی ایک نئی چیز چاہیے تھی. اور وہ ہم نے سوچ کے، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ لوگ سوچنے کی صلاحیت ان میں ہم ابھاریں، تو یہ کتاب پھر اس گیپ کو فل کرنے کے لیے لکھی گئی. سر اس گیپ کو فل کرنے کے لیے 3 جو اپنے اشعار کیسے 30 اشعار کیسے سلیکٹ کیے کہ یہ 30 اشعار ہیں جو ہمارے اس کرائٹیریا میں پورا اترتے ہیں؟ ہاں، وہ ایسے تھا کہ غالب بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اردو شاعری کا اس کا ایک اردو ادب کا ایک نمائندہ شاعر ہے، اور غزل جو ہے وہ اس میں زیادہ تر آپ جتنے بھی شاعر لے لیں اس میں عشق اور محبت کی باتیں ہیں، گل اور بلبل ہے، یہ چیزیں ہیں.
تو غالب کا بھی بہت کلام اس طرح کا ہے، مگر غالب میں ایک انفرادیت ہے کہ غالب کے کلام کا کچھ حصہ جو ہے وہ بالکل فلسافیکل ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ خوبصورتی کا جو ایستھیٹک وہ ہے اس پہ زور نہیں ہے، بلکہ معنویت پہ زور ہے، معنی آفرینی ہے. تو اگر آپ غالب پڑھتے رہیں تو آپ کو خواہ ایسے اشعار نظر آ جاتے ہیں. تو ہم نے ایسے 30 شعر چنے ہیں جن میں معنویت بہت زیادہ ہے، اور معنویت تھوڑی سی جو ہے وہ بالکل صاف واضح بھی نہیں ہے، آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس کی آپ بہت مختلف انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں. اور ایک ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ آج کل کے حالات پہ اس شاعری کا کچھ اطلاق ہو جو آج کل کنٹمپریری سوشل پولیٹیکل کنسرنز ہیں، جس میں ہمارے طالب علموں کو بہت دلچسپی ہے. وہ دن رات سیاست کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار یا دیوالیہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو اگر میرا کم سے کم خیال یہ تھا کہ اگر ہم اس کو غالب کے لینس کے تھرو دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں زیادہ واضح نظر آنے لگیں گی. تو اس طرح سے ہم نے وہ 30 اشعار چنے ہیں جو کہ یہ چیزیں ہماری. اس میں جب میں پڑھ رہا تھا تو کچھ ایگزامپلس جو آپ نے دی ہیں کئی دفعہ ایکسپلین کرنے کے لیے، تو وہ بڑی کانٹمپریری ایگزامپلز ہیں جس سے لوگ کر سکیں. سر اسی سے میرا اگلا آپ نے بات کی تھی کہ ہمیں اب اس کو ایکسپلین کرنا تھا، تو آپ نے جو ایک اسپیسیفک لیٹ سے جو آپ نے وہ ینگ چلڈرن یا ینگ جنریشن کو ٹارگیٹ کیا تھا کالج لیول کے لیے، تو پھر یقیناً آپ کو اس کے لیے ٹون ڈاؤن کرنا پڑا ہوگا، اس کو سمپل کرنا پڑا ہوگا، یا شاعری غالب کی ہے ہی ایسی کہ شاید اس کو سمجھنا آسان ہے اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو. دیکھیے شاعری غالب کی مشکل نہیں ہے. اگر آپ اس کو فلسفے کے اینگل سے دیکھیں تو ہم اپنے طالب علموں کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی جاؤ برٹن رسل پڑھ لو، یا پلیٹو پڑھ لو. پلیٹو میں بے تحاشا سوال ہے کہ سچ کیا ہے، حسن کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دوستی کیا معنی ہیں. یہ سب سوال تو وہاں ہیں، تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں پڑھ لو، مگر وہ غالب کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہے. اور رسل کو پڑھنا خاص طور پہ ایسی ایک جنریشن کو کہ جن کو پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. تو ان کے مقابلے میں غالب بہت آسان ہے. غالب کی صرف یہ ہے کہ اس میں فارسیت ہے تو ذرا زبان مشکل ہے، مگر اگر وہ زبان آپ ایک طرح سے وہاں ایک منی ڈکشنری بھی رکھ دیں کہ بھائی یہ 4 الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو باقی پھر معنی جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم غالب کے پاس جب جائیں تو ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ غالب کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر غالب نے اپنا معنی بالکل واضح کرنا ہوتا تو وہ اتنا بڑا شاعر اور اتنا بڑا لیکھک تھا کہ وہ بہت آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے. تو غالب سے آپ استفادہ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ غالب کے پاس جائیں اور کہیں کہ میں اس سے کیا لے کے جا رہا ہوں، مجھے اس سے کیا سمجھ میں آئی. وہ دیٹ از یور اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس کے بعد آپ چاہے اپنے ساتھ والے سے بات کریں، کسی اور سے بات کریں. اگر آپ کو دلچسپی ہے تو غالب کی بے تحاشا شرح جو ہے وہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیں. مگر ہر شخص، اگر آپ کسی انٹرنیٹ پہ جائیں جو فرانسس پریچرڈ کی سائٹ ہے، تو ایسے اشعار ہیں جہاں 4 انہوں نے شرح دی ہوئی ہے اور وہ سب کی الگ الگ ہو. تو غالب کا ایک وہ ایسا نہیں ہے کہ غالب نے کہا تو سب کو سمجھ میں آ گیا. آپ کی سمجھ میں کیا آیا، اور وہاں سے آپ شروع کر کے پھر اس کو ایکسپلور کرتے جائیں. تو وہ ایک انریچنگ پروسیس ہے. سر ایز اے ٹرانسلیٹر، یعنی ابھی ہم نے آڈینس کی بات کی ہے، بٹ ایز اے ٹرانسلیٹر اب ایک چیز مجھے بڑی اس میں اچھی لگی اور بڑی ایک ماڈرن کنٹمپریری تھی، وہ یہ ہے کہ آپ نے اردو دیا، پھر آپ نے اس کو ہندی ترجمہ دیا، اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، اور پھر ہماری اگلی جنریشن کے لیے رومن اردو میں بھی اس کو دیا ہے تاکہ جو نہیں پڑھ سکتے ان کو کم سے کم سمجھ آ جائے گا. اتنا آپ نے اس کو ٹون ڈاؤن کیا ہے کہ لوگوں تک بات ہو سکے. بٹ
اس میں پھر ایز اے ٹرانسلیٹر بھی چیلنجز آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے آڈینس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، آپ ایز اے ٹرانسلیٹر غالب کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اس میں کس قسم کی مشکلات اگر آئیں یا چیلنجز یا آبسٹیکل آپ کے سامنے نظر آ رہے تھے یا ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ ایک شعر میں 10-12 الفاظ ہوتے ہیں. 10-12 الفاظ کو آپ اگر اس کے معنی واضح کر دیں کہ یہ 4 الفاظ ہیں، یہ معنی ہیں، مشکل الفاظ کیا ہیں، تو اس کے بعد تو پھر صرف انٹرپریٹیشن رہ جاتی ہے، اور اس میں آپ کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ اس کو کنٹمپریری حالات سے جوڑ دیں تو پھر آپ کو معنی بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اس چیز پہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے. تو اور جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کے کوئی جو ایک ٹرو میننگ ہے وہ ڈھونڈ بھی نہیں رہے ہیں. اس میں بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، غالب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور سر اس میں پھر اب کیونکہ اب 2 مختلف ملکوں میں بیٹھ کے 2 لوگ کولیبریٹ کر رہے تھے، تو اس پروسیس میں کس طرح یہ جو ٹیکنیکل چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کی، پھر مجھے ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ کووڈ کے ٹائم پہ یہ کتاب لکھی بھی جا رہی تھی، تو اس پروسیس سے میں تھوڑا گزاریے گا کہ کولیبریشن کا کیسا رہا آپ کا پروسیس؟ ہاں، کولیبریشن کا بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ ہم دونوں کی آج تک ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہاں، اور کووڈ کے زمانے تک جب تک یہ لکھی جا رہی تھی اس وقت تک ہم نے زوم پہ بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، صرف ای میل پہ. تو بس ایسا تھا کہ میں کچھ غالب پہ کام کر رہا تھا اور اپنے بلاگ پہ کچھ لکھ رہا تھا، تو مجھے پیغام آیا کہ میں بھی اسی چیز پہ کام کر رہا ہوں، تو ہمیں مل کے کچھ کام کرنا چاہیے. تو ہم نے ای میل پہ بس مل کے کام کرنا شروع کر دیا. اور جب آپ کسی سے آپ کے مشترکہ انٹرسٹ ہو تو ایک دم سے وہ بھی ہو جاتی ہے، آپ کی دوستی بھی ہو جاتی ہے. تو بس اس طرح سے اس میں سر کوئی ڈس ایگریمنٹ تو ایک اسٹرانگ ورڈ ہے، بٹ کوئی ایسا بیک اینڈ فورتھ ہوتا تھا کہیں پہ کہ اچھا نہیں میری انڈرسٹینڈنگ شاید یہ ہو رہی ہے، آپ کی ہے، تو لیٹس ڈیسائیڈ آن دس، یا کوئی ایسا موقع خاص نہیں آیا؟ نہیں، ایسا نہیں آیا، کیونکہ ہمارا جو تھا ڈویژن آف لیبر وہ بہت کلیئر تھا. تو ہم نے اپنی کولیبریشن میں ایک چیز جو آپ جسے کہیں اتفاق سے ہو گئی، ہم نے، کیونکہ امت مختلف کام کر رہے تھے اور میں مختلف کام کر رہا تھا. وہ لٹریری انٹرپریٹیشن کر رہے تھے ہندوستان کی آڈینس کے لیے، اور میں اپنے سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی سیاسی اور سماجی ریلیونس پہ کام کر رہا تھا. اس لیے ہمارا اوور لیپ نہیں تھا، مگر ہم نے صرف یہ کیا کہ ہم ہر ہفتے ایک شعر جو تھا وہ کامن چن لیتے تھے. اس ہفتے کا یہ شعر ہے، آپ کو جو جی چاہے آپ لکھیں، میرا جو جی چاہے ہم لکھیں. اور یہ پھر بہت بعد میں آ کے ہم نے ان کو جو تھا وہ ایک جگہ پہ جمع کر لیا. سر آپ کی اپنی غالب کی فیوریٹ غزل کون سی ہے جو آپ کو بڑی پسند ہے؟ غالب کا ایسا ہے کہ وہ بالکل آپ کے موڈ پہ جو ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے. آپ پریشان ہوں تو کچھ اور چیز یاد آتی ہے، خوش ہوں تو کچھ اور چیز یاد آتی ہے. مگر اس کے لیے جو ہم نے انتخاب کیا وہ مجھے جو اسی کتاب میں پہلے 3 اشعار ہیں وہ بہت موزوں لگتے ہیں. ایک جو اس میں نہیں ہے وہ ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس کا عنوان تھا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. تو اس کی اہمیت یہ میرے ذہن میں ہے کہ غالب خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں اب نہیں ہوں، میں مر گیا ہوں، تو کیا فرق پڑتا ہے. تو ہمیں اس میں یہ سوچنا ہے کہ غالب کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس شعر میں جو مضمر ہے کہ غالب سوال پوچھ رہا ہے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے. تو یہ غالب کی ایک خاصیت ہے، سوال پوچھنا. تو ہم نے یہ کتاب جس شعر سے شروع کی ہے تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو سوال پوچھنے سے تھوڑا ان کا کمفرٹ لیول بڑھ جائے کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. تو
ایسا نہیں ہے کہ ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے. سو دس از این انٹروڈکشن, اور پھر اس کی ایلیبریشن ہے. اس میں اس کی خوبصورتی ہے کہ تھوڑی سی آپ کو اپنی تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوہ طور کے متعلق نہیں پتہ تو آپ کو شعر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اچھی بات ہے کہ وہ ہمیں اپنی روایت کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ملٹن ہے تو ہم بائبل کی کوئی کہانی سے کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد کا جو شعر ہے کہ وہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں, جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے. تو یہ بھی ہم یہ ایک وہ کر رہے ہیں, اس پہ زور دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی نے کہہ دیا تو بس کافی ہے. اور اس میں یہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ غالب پہ بھی اس کا اطلاق ہے کہ غالب بھی ایک ہم سفر ہے. غالب بھی ہم غالب کی بھی پیروی نہیں کر رہے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ غالب نے یہ کہا مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں. سر, غالب کو سمجھنے کے لیے ان کے جو ارد گرد اور ان کے اپنے ذاتی حالات تھے اس سے آگاہی ہونا کتنا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ وہ اوبیسلی ان کی شاعری انڈیپینڈنٹ لوگ پڑھتے ہیں کرتے ہیں, لیکن وہ ایک خاص ماحول تھا جس میں وہ جی رہے تھے. پھر ان کی ایک پرسنل لائف تھی جو ان کی پوری ایک سٹوری ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ دینا چاہیں گے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیسے اب افلاطون اور ارسطو کو 2000 سال ہو گئے ہیں اور لوگ اب بھی جا کے پڑھ رہے ہیں, اس سے استفادہ کر رہے ہیں, تو اس میں اس سے ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کا وہ زمانہ کیسا تھا کیا تھا. وہ ایک کیونکہ وہ ایک یونیورسل ٹروتھس جو ہیں, ایگزسٹینشل ٹروتھس ہیں کہ میں کون ہوں. یہ تو آپ 2000 سال پہلے چلے جائیں یا اب آ جائیں, وہی سوال ہے. دا بگ کویسچنز آر دا سیم. اس لیے اگر آپ کو غالب کا دور معلوم ہو تو غالب کی عظمت کے آپ بہت زیادہ قائل ہو جاتے ہیں کہ ایسا شخص تھا جو اتنے مشکل حالات سے گزرا ہے. اگر آپ صرف دہلی کا قدر ہی جو ہے اس کو ہی لے کے, وہ اس کے درمیان رہ رہا تھا. اس کے اپنے بھائی کو انگریزوں نے جو تھا اپنے اس کے گھر سے 200 گز دور مار دیا تھا, مگر وہ شخص جو ہے وہ اس کی وجہ سے بٹر نہیں ہے. جو بھی اچھی چیز اسے نظر آ رہی تھی وہ اس کو ابزارب کر رہا تھا, اور جتنا اس نے ایک نیا معاشرہ آ رہا تھا اس کے خلاف وہ اس کا ایک ریئیکشنری رد عمل نہیں تھا جیسے بہت سے لوگوں کا تھا کہ ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ہی از دا لاسٹ کلاسیکل پوئٹ اینڈ دا فرسٹ ماڈرن پوئٹ. تو اگر آپ کو اس کے زمانے کی باتیں معلوم ہو تو اس کا لطف دوبارہ ہو جاتا ہے, مگر اس کی ضرورت نہیں ہے بیکاز یہ جو اشعار ہیں دیز آر یونیورسل. لاسٹ کویشچن, ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی آپ اور کتابوں پہ کام کرتے رہے ہیں, کتابیں آ بھی رہی ہیں, بٹ اس طرح کا کوئی مزید آپ کے ذہن میں ہے آپ کام کرنا چاہیں؟ ہاں بالکل ہے. اس میں دیکھیں ابھی تو غالب کا ذخیرہ بہت ہے اور تو ہم غالب پہ اور کام کر سکتے ہیں. غالب کے اور بہت سے پہلو ہیں. غالب کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جن میں تاریخی ریفرنسز ہیں, جیسے ابھی وہ کوہ طور والا ہے, تو ان کی ایک طرح سے انٹرپریٹیشن یا ان کو انٹروڈیوس کرنا, تو اس سے نہ صرف آپ کو شاعری کے متعلق معلوم ہو سکتا ہے بلکہ پوری اپنی روایت اپنی تاریخ کے متعلق معلوم. تو وہ بھی ہے, اس کو ہم اردو میں بھی ترجمہ کرنے کا وہ ہے ارادہ ہے. ٹھیک ہے سر, لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. یہ جو کتاب ہے اس کا آپ کو جو لنک ہے ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا, وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں میجر بک اسٹورس پہ اویلیبل ہے. بالکل ہے, وہ بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ان کی ڈیٹیل مل جائے گی. بٹ سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے ہمارے سے شیئر کیا, بہت اچھا لگا آپ سے سن کر سیکھ کر اور مل کر. بہت آپ آئے, آپ نے آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر تھینک یو سو مچ. چلیے جی, انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.